अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। ये जो गुड मॉर्निंग होता है ना, ये फातिमा का ये बड़ा एनर्जेटिक होता है, तो उससे ही एनर्जी आ जाती है, पूरे चैनल को भी आ जाती है, फिर हमें भी आ जाती है। फातिमा ये गुड मॉर्निंग इतनी एनर्जी कैसे लेकर आती है सुबह सुबह? क्योंकि मैं हमेशा से यही बात करती हूँ कि जब सुबह उठें तो पॉजिटिविटी के साथ उठें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह के नाम सुनें और अपने आप में जो आपकी एक एनर्जी है वो खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है। और फिर आपके बहुत सारे फोकस होते हैं, आपके बहुत सारे एम्स होते हैं कि आपको पता होता है कि आज आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आपने मार्केट जाना है या आपको अपने घर की कुछ चीज़ों के लिए करनी है या आपने सेल्फ केयर करनी है। तो वैसे आप का जो एक काम है वो हो गया या अभी भी हाउस हंटिंग हो रही है? हो गया ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके पास ना जॉब्स होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बाद आपकी कुछ ज़रूरियात के काम होते हैं, सारी चीज़ें आप एक लिस्ट बनाते हैं और फिर कुछ दिन आपके ऐसे गुजरते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा गौर तलब होती है कि अपनों का जो साथ होता है ना, इट्स अ टीम वर्क के अंदर आपको बड़ा सुकून मिलता है। टीम वर्क ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फातिमा एक बात बताएं, आज अच्छी बात तो आपको सोच कर आई होंगी यकीनन, लेकिन आज वो अच्छी बात नहीं करेंगे जो आप सोच कर आएंगे। लेकिन एक सवाल करना है आपसे, क्योंकि कुछ आपके और हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कल ये सवाल पूछा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, अब दूसरों से बरतर समझते हैं। उनके बारे में कुछ बताएं ना। आपका तो दिमाग बड़ा तेज चल रहा होता है, खुद को ज्यादा पसंद करते हैं लोग कुछ, अक्सर मैंने ऐसे देखा है। सेल्फ लव कहते हैं उसको या सेल्फ ऑब्सेस्ड कह लें। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं नहीं कहूँगी मगर सेल्फ लव कहूँगी। वो इसलिए क्योंकि हाँ देखिए, हर शख्स को अपनी जो पर्सनालिटी है ना वो पसंद होती है और कहते हैं कि हमसे आगे कुछ नहीं है, हम है बाकी पानी कम है। तो चलें जी इस चीज़ के साथ। तो भाई हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी केयर करें, मगर साथ ही साथ अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को खल्क किया है ना, एक मैकेनिज्म बनाया अल्लाह ताला की जानिब से। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ये कहते हैं इंसानियत है। तो भाई दूसरों से भी प्यार करें, दूसरों से भी मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें और जो कहा गया वो करें। मगर चलें जी अच्छी बात का आगाज़ कर लेते हैं। चले आज आप करते हैं, चले आज आप करें। नहीं वो बताएं ना जो आपसे पूछा है। भाई आप तो फिलोसोफर है कि भाई कुछ लोग जो है वो खुद को बहुत पसंद करते हैं ना, खुद पसंद होते हैं वो, उनके बारे में कुछ बताएं ना भाई। आज आपको टास्क दिया हमने। भाई मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपनी बात करूँगी, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी। वो इसलिए क्योंकि चले जी, अगर है अपनी बारे में, अगर मेरे बारे में आप कह रहे हैं हाँ मुझे अपने आप को पसंद करना अच्छा लगता है, अपनी केयर करना, मगर साथ ही साथ मैं दूसरों का ख्याल रखती हूँ। मुझ में हमदर्दी, इंसानियत है। अगर अच्छा ये मैं अगर लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं अच्छा मियाँ मिट्टू बन रही हैं, खुद कह रही हैं, मगर ऐसा नहीं है। चलें जी, ये कुछ मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं और क्योंकि मैं आई एम नॉट सोशल, मैं सोशलाइजेशन नहीं करती और फिर साथ ही साथ बस मैं काम से काम, अपने घर को, अपने चीज़ों को देखते हैं। तो आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं बिलाल? मैंने देखा आप सोशल हैं बहुत। खुद पसंद होना कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है। सोशल होने के अंदर ये चीज़ ज़्यादा जो है वो वाज़े होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं फातिमा जो अपने आप को ना दूसरों से बेहतर समझते हैं और उनकी यही चीज़ जो है ना उनकी शख्सियत में झलकती है कि जब वो खुद पसंदी पर आ जाते हैं तो अक्सर न सिर्फ वो उनकी ज़ाती तरक्की को रोकती है बल्कि ताल्लुकात भी जो होते हैं ना उन पर गहरे असरात डालती है। लाइक कि मैं अगर फातिमा के साथ बैठा हूँ तो ठीक है, मुझे अपनी ड्रेसिंग पसंद है, अपना अंदाज पसंद है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हद तक हो गई, नेगेटिविटी कहाँ पर आ गई कि मैं आपसे बरतर हूँ, मैं इससे बरतर हूँ, मैं उससे बरतर हूँ, मैं फलां से बरतर हूँ, ये चीज़ आपकी शख्सियत को ना एकदम टॉक्सिक कर देती है, मनफी असरात डाल देती है। और समटाइम्स ऐसा होता है, हमने ये विटनेस किया है कि आपके घरेलू जो ताल्लुकात होते हैं वो भी खराब, वो तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो एक चीज़ समझ लीजिए, और जो कि हमें समझना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है और वो उसी की ज़ात जो है ना वो ऊपर रहने वाली है, मतलब बर्तरी से भी बड़ा कोई लेवल है ना वो है। मगर जो इंसानियत है, जो इंसान है, जैसे मैं आप हैं या हमारे अतराफ एक सोसाइटी है, सब अच्छे हैं ये सोच लें और हम भी अच्छे हैं। मगर हाँ थोड़ी बहुत कंपटीशन तो हर काम में होता है, चाहे वो ऑफिस में हो, पढ़ाई में हो, कहीं आप कोई काम सीख रहे हो उसमें, या कोई कंपटीशन हो, ये ज़िंदगी का कोई लम्हा हो, या शादी ब्याह की चीज़ ले लें कि भाई शादी में जाते तो वो कहते हैं भाई वो नहीं अच्छी लग रही, हम अच्छे लग रहे, सिर्फ हम ही अच्छे, दुल्हन से भी ज़्यादा हम अच्छे लग रहे। तो ये ना सोचें, सबका एक अपना मकान में अल्लाह ताला ने, हम बार बार ये इसलिए बोल रहे थे ना क्योंकि देखिए एक वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुल कायनात जो बनाई ना वो सारी चीज़ें देखकर सोच के बनाए थे। उससे बढ़कर कोई बेहतरी की तरफ रास्ता नहीं होगा कि अल्लाह की राह में चले। बाकी चले ख़ानदान हो, दोस्त हो, अगर आपने बोला कि भाई मैं ही मैं हूँ तो फिर बहुत मुश्किल आती है।
اور سب سے بڑھ کر لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ سے فیصلے نہیں کروائیں گے, آپ سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو صرف اپنی گن گاتی ہیں, یہ گاتے ہیں, یہ چیز ہو جائے گی. تو خود اعتمادی تو بہت اچھی ہے, آپ اپنے آپ کو پسند بھی کریں, اپنے فیوریٹ بھی ہو جائیں, مگر ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں رہنا ہے. سوال یہ نہیں کہ اس معاشرے میں رہنا ہے تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہہ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ خود پسند لوگ نا اکثر محسوس نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. اٹس اے فیکٹ. ایسے لوگ ہر بات پر اپنی رائے کو ہم سمجھتے ہیں, اور آپ کنیکٹ کریں ذرا, اور دوسروں کی سوچ کو کمتر جانتے ہیں. یہ خود پسندی کبھی کبھار اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے فاطمہ کہ انسان خود بھی اس کے قائل ہو جاتا ہے, اور یہ حقیقت میں ایک چھپی ہوئی بیماری کی طرح, آپ کو کہتے ہیں نا سلو پوائزن کی طرح جسم کے اندر یہ گھلتی چلی جاتی ہے, جبکہ عاجزی اور خلوص ہی انسان کو بڑا بناتا ہے. کیونکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ جب عاجزی صرف اخلاقی خوبی نہیں ہوتی ہے بلکہ کامیابی اور خوشیوں کی وہ جو کہتے ہیں نا چابی ہوتی ہے, وہ بھی ہے بھائی. ہاں جی. اچھا, ایک جو بہترین اپنے آپ کو کہنے کا ایک نقصان بہت زیادہ یہ بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک تو اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو اپنی غلطیاں نہیں محسوس ہو رہی ہوتی نا, آپ کی جو اندر کی نیگیٹیوٹی, آپ کوئی آپ میں نا کہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا آپ یہ برا کر رہے ہیں. بس آپ کو لگتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں نا, یہ جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کیونکہ میں اچھا ہوں, میں بہت اچھا ہوں اور میں سب سے اچھا ہوں. تو یہ صلاحیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی اسی کے تھرو, زبر نہیں زیر ہو جائے کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. اوہ واو, گریٹ, بہت اچھی بات. تو بھائی خیال رکھیں اپنا بھی, اپنے بڑوں کا بھی, اور یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال دوسروں کی عزت اور شکر گزاری انسان کو خود پسندی سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو اسپوائل کر لیتے ہیں. اپنے آپ پر فخر کرنا اچھی بات ہے, لیکن دوسروں کو کمتر سمجھنا کبھی بھی مثبت نہیں ہوتا. اس لیے اپنی شخصیت کو خود پسندی جیسی بیماری سے محفوظ رکھیے اور آج اسی سے پیش آئے, یہی اصل خوبی ہے. تو میں وہی کہہ رہی تھی نا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو تو اسپوائل کرتے ہیں, دوسروں کو تو کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت اسپوائل کر دیتے, پھر وہاں پر آپ پہنچ نہیں سکتے, آپ اپنی نا ذہنیت کو وہاں لا نہیں سکتے کہ بھائی میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں, کیونکہ صلاحیت نا ختم ہو جاتی ہے. تو چلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ان لوگوں کو کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اے موسیٰ, پوری دنیا کے اندر گھومنا ہے اور آپ جا کر لے کر آنا ہے خود سے کمتر انسان ڈھونڈ کے لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں تک گئے, اور پھر اس کے بعد جب جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں موسیٰ, کوئی ملا تم سے کمتر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میں ہر جگہ گیا, مجھے خود سے کمتر کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم آج اپنا کہیں سے ایک بکری کا بچہ بھی لے کر آ جاتے نا اور کہتے ہیں مجھ سے کمتر ہے, تو شاید آج یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ اس کے اوپر اثر آ جاتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ سے حقیر تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہی سب سے زیادہ حقیر چیز ہے, لیکن آپ کے اندر خود اعتمادی جو آپ کی بات ہے نا, سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, مگر خود پسندی اتنی ہونی چاہیے. مگر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اسپوائل کر دیں. دیکھیں وقتی دوسروں کا نقصان ہو جاتا ہے, مگر جو آپ کی جو ذہنیت اور آپ کی جو شخصیت اسپوائل ہو جاتی ہے نا, تباہ و برباد ہو جاتی ہے, وہ پھر نہیں آتی. اچھا جی, یہ تو ہو گئی اچھی بات. دن بھر رات بھر اور پھر انٹرنیشنلی ملکی حالات کیا چل رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا زارعڑ کی بات کر لیتے ہیں, جس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ استنبول مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام تھا. تاہم افغان طالبان وفد نے منطقی مطالبات تسلیم کرنے کے باوجود کوئی عملی یقین دہانی نہیں کرائی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے بارہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم جو ہیں, جس میں فتنہ الخوارج, ٹی ٹی پی اور فتنہ الہند BLA کی سرحد پار کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا اور دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ اٹھایا. مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے گئے. بالکل. عطا طارڑ صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ جنہیں میزبان ممالک اور افغان وفد نے تسلیم تو کیا مگر عملی یقین دہانی نہیں دی ہے. عطا طارڑ نے یہ بھی مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات جو کچھ ہیں وہ سامنے آئیں. ایکس کے اوپر ان کے ٹویٹ پر افغان طالبان وفد نے مذاکرات کے بنیادی ایجنڈے سے انحراف کیا ہے, الزام تراشی, ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا ہے اور ذمہ داری قبول کرنے سے گریزاں ہیں. ان کے بقول افغان طالبان کی جانب سے
پاکستان مخالف جو دہشت گرد ہیں نا ان کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہی ہیں، یعنی کہ یہ ڈائلاگز جو ہیں وہ اب تک ون ون سچویشن میں نہیں آ سکے ہیں، کیونکہ تقریباً 3 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، مذاکرات کسی نہج پہ پہنچ ہی نہیں رہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ بارہا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم امن چاہتے ہیں، ایشیا کے خطے میں امن چاہتے ہیں، مگر ہم امن کی بات کرتے ہیں، آپ فون کرتے ہیں کابل سے آپ کو جو اطلاعات آتی ہیں یا جو آپ کو فیصلے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ ان پر عمل درآمد کرتے ہیں. آپ کابل میں کس کا فون آتا ہے یہ تو سب کو پتا، اور تانے بانے ابارہ سے ملتے ہیں جس کے ثبوت بھی پاکستان پوری دنیا کو بھیج چکا ہے، دکھا چکا ہے کہ بھائی بھارت کس طرح دہشت گردی میں ملوث ہے. اچھا، وزیر اطلاعات نے ایک بڑی پر جو ہے نا بڑی ایک تحریر لکھی، مزید کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں نے واضح کیا نا کہ بھائی طالبان حکومت اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کسی نہج پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کسی بات پر اتفاق نہیں کیا جا رہا طالبان حکومت کی جانب سے. اچھا جی، مزید کہا تھا تارڑ صاحب نے کہ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں ہے اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے، اور افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. اور کہا کہ پاکستان نے امن و استحکام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ سنگین اور مستقبل نوعیت کی ہیں، اور 4 برسوں کی جانی و مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور مزید یہ ہوگا کیا، یہ تھوڑا سا آپ اپڈیٹ کر دیں. تارڑ صاحب جو ہے نا مذاکرات کی میزبانی کرنے والے قطر اور ترکیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے نظر آئے، کیونکہ بھائی میڈیشن کا فیسلیٹیشن کا کام کیا. پاکستان نے ان ممالک کی درخواست پر امن کے لیے ایک اور موقع دیا تھا، مگر افغان فریق کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے مذاکرات ناکام رہے. جبکہ تارڑ صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا، بڑا کلیئرلی واضح کیا کہ پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے، یعنی پرائورٹی لسٹ کے اندر نا عوام کی سلامتی، اور حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن جو اسٹیپس اٹھانے ہیں، پریکاشنری میئرز ہیں which would be taken تو وہ لیے جائیں گے. اور وفاقی حکومت دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولتکاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام ریسورسز کو جو ہے نا بروئے کار لے کر آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں، بات کچھ اور کریں اور پیچھے حملے کریں. That would not be happened again. تو اس کے اوپر تو بڑا واضح پیغام ادھر بھی ڈیلیگیشن کی طرف سے بھی آیا ترکیہ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں جن کا کام ہے ساری چیزوں کو پریزنٹ کرنا قوم کے آگے، بڑا واضح انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے. آئی تھنک کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہڈن ہو ان مذاکرات میں. اچھا، صرف یہ بات عطا تارڑ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، دیگر وزراء بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم شہباز شریف مختلف دوروں پر جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، کہ وہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ بھارت کے گٹھ جوڑ جو افغانستان سے مل چکے ہیں، اور اس کی ایما پر جو پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے افغانستان کی جانب سے، اور جو امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے بھائی، تو اس کے اوپر زور دیا جائے کہ بھائی کیوں کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ معاہدے ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ بھائی پاکستان اپنا واضح موقف پیش کر رہا ہے کہ بھائی خدارا آپ اس پر بیٹھے ہیں سیز فائر، کیونکہ سیز فائر ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد معاہدے ہوئے جس میں ترکی اور جو قطر اور اس حوالے سے دیگر جو ممالک ہیں جو کہ ہمیں بار بار ہمارے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ایک پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ بھائی امن معاہدہ ہو جائے. اچھا جی، اگر اسی خبر کو کنیکٹ کریں تو وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ کابل عزت دار ہمسائے کی طرح رہے، اسلام آباد پر اٹھنے والی آنکھیں نکال دیں گے. وفاقی دارالحکومت میں نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں منتخب حکومت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. واضح طور پر ایک بار پھر خواجہ آصف نے اپنے انداز میں یہ کہہ دیا کہ امن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. بالکل ایسے وی آر ناٹ گونا نیگوشیٹ وتھ جو کل عدم ٹی ٹی پی ہے نا، اور ایسا نہیں ہوگا. بھائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاہدے کے قریب پہنچتے ہی کابل تعطل پیدا کر دیتا، مطلب جس آپ فنشنگ لائن کے قریب ہوتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی روڑے اٹکا دیتے ہیں. افغانستان نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کیونکہ افغانستان کا بڑا لنک ہے بھارت کے ساتھ. ابھی آپ نے دیکھا تھا ان کے وزیر خارجہ بھارت میں تھے، نیو دہلی میں تھے، اور پاکستانی بارڈرز اور افغانی جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر جس طرح سے جنگ کا ماحول بن گیا تھا. بھارت بذریعہ کابل ہزیمت کی تلافی کی کوشش میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جبکہ اسلام آباد پر اٹھنے والی آنکھیں نکال دی جائیں گی. بہرحال انہوں نے تو بہت ہی اچھا لفظ یوز کیا، نکال دی جائیں گی. اف آئی وڈ بی وزیر خارجہ تو میں تو یہ کہتا ہوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی یار، نکالیں گے نہیں، وہیں لگی رہنے دیں گے آنکھیں جسم کے اندر.
آپ کی لگی ہوئی آنکھوں کو پھوڑ دیں گے, جو کہ ابھی ریسنٹلی ہوا بھی ہے. مگر انہوں نے اپنی ڈیزگنیشن کے حوالے سے صحیح جملے استعمال کیے تاکہ ایسا نہ لگے تمہیں انٹرنیشنلی پیغام جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی کے جن حکمرانوں نے طالبان کی حمایت کی ان پر مقدمہ چلنا چاہیے. او مائی گاڈ, دس از ویری اسٹرانگ اینڈ ویری واضح پیغام, ویری اسٹریٹ فارورڈ ٹو دوز کہ انہوں نے ساتھ دیا ماضی میں. خواجہ صاحب اس خواجہ صاحب, اور کہہ بھی گئے بات اور کچھ ہوا بھی نہیں, بہت ساری باتیں کہہ گئے, بہت بڑی بڑی باتیں کہہ گئے کہ ان پر مقدمہ چلنا چاہیے. چاہتے ہیں کابل عزت دار ہمسائے کی طرح رہے, تھوڑا سا اوقات میں رہے, تھوڑا سا معاملات میں رہے. یہ 40 سال ہمارے مہمان رہے ہیں. That's a good thing. مطلب آج مجھے لگ رہا ہے کہ جو حکمران ہیں نا وہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. مطلب آپ کہنے سے ڈرا کرتے تھے کہ 40 سال ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دی, اپنے محلوں میں جگہ دی, اپنے کاروبار کا حصہ بنایا, ہم نے ان کو یہاں پھلنے پھولنے کا موقع دیا, وہاں پر صرف دہشت گردی کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو رہے تھے نا. ہم نے اپنے بارڈرز کھولے, اپنے دروازے کھولے, اور آج ان کا رویہ دیکھ رہی ہیں آپ کیسے. بالکل, اور ایسا ہی رویہ ہوگا کیونکہ بھائی پاکستان کی طرف اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بھائی نو کمپرومائز. یہ بات مسلح افواج, قوم, حکومت, سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پر ہیں. اچھا جی, انہوں نے مزید کیا کیا وہ بھی واضح کر دیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 40 سال سے اب ہمارے مہمان رہے, لیکن پھر بھی ان کی نگاہوں میں شرم نہیں ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی کہ بھائی ایک تو اب ہم اپنے گھر بلا رہے ہیں, آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, اور 40 سال ہو گئے, 40 دن یا 40 مہینے نہیں, 40 سال ہو گئے, کہ اٹس اے ویری بگ ٹینیور اور بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں کیا اور شرم بھی نہیں ہے آپ کے آنکھوں نے. اچھا جی, خواجہ آصف نے مزید کیا کہا وہ بھی بتا دیتے ہیں. مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں. ہم نے پھر بھی پورا ہفتہ طالبان وفد کے ساتھ بات چیت کی. قطر اور ترکی جیسے دو ممالک پاکستانی موقف کے قریب ہیں. ایک گروپ کی زبانی یقین دہانیوں پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, وہی بات ہو گئی نا بلال کہ بھئی ہفتہ ہو گیا اور ہفتے میں بار بار ہم یہ بات کریں, ہم کریں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہم کابل فون کر لیں, کابل فون کر کے پھر آپ پوچھتے ہیں جہاں سے وہاں سے جو احکامات آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ اس پر جو ہے نا وہ جو امن معاہدہ اس پر مجھے بات یاد آتی ہے. جب بھی کبھی آپ کو اسکول میں کوئی پلان بنتا تھا یا دوستوں میں کوئی پلان بنتا تھا تو آپ کیا کہتے تھے, 1 منٹ رک جا, میں ذرا ابو سے کال پہ بات کر لوں, ابو سے اجازت لے لوں. یاد ہے وہ آپ کچھ کہا کرتے تھے ہم. اکثر محلے کے اندر کوئی پلان بنتا تھا یا کزنز میں آپس میں کوئی پلان بنتا تھا نا, تو ہم کیا کہتے تھے, یار 1 منٹ رک جاؤ, ابو سے ذرا اجازت لے لیں. تو ابو سے پوچھتے تھے پاپا وہ میں یہ, ہاں وہ ابو ہوتے نا, ابو کہتے ہیں اچھا جاؤ یہ کر لو, نہیں آپ نے نہیں کرنا یہ کام. تو آپ آگے کیا کہتے ہیں, یار وہ اجازت نہیں ملی. یہی ہو رہا ہے. اچھا جی, تو پھر سمجھ گئے نا, تو پھر یہ بھارت ابو کا کردار جو ادا کر رہا ہے, بھارت کے بھی تو کچھ زخم ہے تازہ ہوا, اس پہ بھی تو بات کریں. وہ بات کریں گے, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات واضح کرتے چلیں ہم بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر امن نہیں کریں گے آپ اور امن کے دستخط نہیں کریں گے, سیز فائر نہیں کریں گے, تو پھر پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ کیا نا, جس کی بات پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور زبان عام ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ کیا بات ہے جو گونج رہی ہے؟ بار بار جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ پھر جو ہے نا بھارت کے زخم پڑنا لیمبو نمک مرچیں چھوڑ دیتے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے پاک جنگ بھارت کی بات کی. انہوں نے یہ کہا, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ 7 طیارے مار گرائے جانے کا تذکرہ میں بار بار کروں گا, اور انہوں نے کیا, اور اس بار کیا جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں, اور بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا, چلیں جی ٹرمپ صاحب کی الفاظ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتے ہیں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں پاک بھارت جنگ کے دوران 7 نئے طیارے تھے وہ, اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے. تو چلیں جی یہ بات اب بہت واضح ہو گئی, 7 طیارے تھے, پرانے نہیں تھے, نئے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ انہوں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں, اور اس طرح انہوں نے دنیا کی بہت خدمت کی ہے. اچھا, امریکی صدر از ون آف دا کیرزمیٹک پرسنالٹیز کے جو اپنے اندر ہی نا بہت کچھ ہیں, کیونکہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان بھی وہی ہے اس وقت.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے اختلافات ان سے ہیں، اس پر تو میں بات بعد میں کروں کیونکہ جب خبر سامنے آئے گی، لیکن امریکی صدر نے جو کہنا تھا وہ کہہ گئے، جو کرنا تھا وہ کر گئے. انہوں نے کہا جنگ روکنے میں 70% حصہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی اور پاکستان میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کہا کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا. اور اس طرح 24 گھنٹے کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان معاملہ ختم ہو گیا. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنا دماغ استعمال کیا یا کسی اور نے کروایا، کیونکہ وہ ہم سے تجارت چاہتے ہیں. اور حیران کن تھا یہ معاملہ کہ کتنی جلدی وہ امریکہ کے ساتھ معاہدوں کے قائل ہو گئے. اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی جنگ کی صورت میں اثرات ہر طرف پھیلتے ہیں، تو اسی لیے میں نے رکوا دی ہے جنگ. اور وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 7 جنگی جہاز گرے ہیں، وہ کس کے گرے آپ سب کو پتا، دنیا میں بچوں کو پتا ہے کہ 7 خوبصورت نئے جہاز وہ کس نے گرائے، کس کے گرے. اور اگر کسی کو نہیں پتا تو ٹرمپ کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بیان آپ فالو کر لیا کریں، ہر بیان میں ہوتا ہے. اچھا وہ جو مودی صاحب کہتے ہیں نا جو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ہم نے تو دہشت گردوں پر حملہ کیا مگر پاکستان نے تو ہم سے جنگ شروع کر دی. تو ابھی وہ ٹرمپ صاحب کو کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو جنگ روکی، مگر ٹرمپ صاحب تو بار بار نئے خوبصورت طیارے کا ذکر ہی نہیں چھوڑ رہے. تو ناؤ ہی بیکم لائک جو چلیں آگے بڑھتے ہیں، کچھ موسمیاتی تبدیلی کو بھی شیئر کر لیتے ہیں آج کے اس خبر نامے کے اندر جس میں ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں. جی فاطمہ. اچھا جی، پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے. 2000 میں ہم نے بدترین سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کا سامنا کیا. پاکستان کو سیلاب، بادل پھٹنے جیسے قدرتی آفات کا سامنا رہتا ہے. قدرتی آفات کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا. یہ بات کس نے کی؟ یہ بات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور جو سعودی عرب کے وہ دورے پر ہیں. فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے یہ خطاب انہوں نے کیا اور کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. ہم نے ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھے. تو بہت 3 دن کا جو دورہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو سعودی عرب میں ایک کانفرنس جاری ہے اس میں تمام ممالک کے سربراہان بھی موجود ہیں. اور یہ بات جو کلائمیٹ چینج کی ہے، جو چیلنجز ہے، اس کا ذکر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا. وزیر اعظم صاحب نے ایک بات اور کی جو کہ بڑی مشکل ہے لیکن انہوں نے کہہ دی ہے، پھر بھی ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. مختلف شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، جبکہ FBR کے اندر اصلاحات کر کے مکمل جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا گیا معاملہ. اور ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اچھا ڈیجیٹلائزیشن تو ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان ہاؤس کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ جو امپورٹنٹ سیٹس پر بیٹھے ہوئے نا، جب تک آپ ان کے ہاتھ میں تو کنٹرول ہے نا ساری ڈیجیٹلائزیشن کا بھی، ساری ویب سائٹس کا بھی، ساری چیزوں کا بھی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ لیکیجز اور لوپ ہولز آ رہے ہیں. تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو امپورٹنٹ لوگ سیٹس پر بیٹھے ہیں. اچھا جی، انٹرنیشنلی خبروں کا آغاز کریں گے، آپ دیں گے یہ خبر؟ بالکل. امریکی نائب صدر جن کے بارے میں ہمیشہ وہ خبروں میں رہتے ہیں، JD وینس، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں حماس اور کسی اور نے اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل سے جواب کی توقع تھی. JD وینس نے صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں کہا کہ غزہ کے اندر جو جنگ بندی برقرار ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں معمولی جھڑپیں نہیں ہوں گی. اچھا جی، مزید وہ کہہ رہے ہیں، ہاں بہت امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ پھر سے غزہ پر جو ہے بمباری کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ حماس یا غزہ کے اندر کسی اور گروپ نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا اور ہمیں توقع تھی کہ اسرائیل اس کا جواب دے گا. نائب امریکی صدر نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن برقرار رہے گا. دوسری جانب حماس نے رفح کے قریب ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں ملوث ہونے کی بالکل مکمل طور پر تردید کی ہے. اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکم پر اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی حملے کر کے 20 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 50 کو زخمی کر دیا تھا. تو اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے JD وینس سے جو دی ہے نا، وہ یہ جملہ ذرا اگر آپ اس پہ غور کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، پیس پیکٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں ہوں گی. دیٹ از اے ویری ڈیپ اسٹیٹمنٹ کہ جھڑپیں ہوتی رہیں گی. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریز یور وائس اگینسٹ دیم.
اگر اسرائیل کوئی بمبارڈنگ کرتا ہے، اسرائیل شہادتیں جو ہے وہ کرتا ہے فلسطینیوں کی، تو آپ نے اس پر آواز نہیں اٹھانی، کیونکہ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہیں گی. دیٹس اے ویری ڈیپ اسٹیٹمنٹ. اس کو ذرا اگر جو ناقدین کی رائے نا وہ بڑا تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک پیس پیکٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر جھڑپوں کا تصور کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہی تو آپ پاکستان افغانستان کے ساتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے سیز فائر کر دیا تو پھر کیوں جنگ ہو رہی ہے، پھر کیوں فائرنگ ہو رہی ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے مغویوں کی لاشوں کی حوالگی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے باعث مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈیئرز نے اپنے بیان میں خبردار کیا کہ اسرائیلی فوج کے مسلسل حملے یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش اور اس کی حوالگی کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے گزشتہ روز ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کے بعد یہ عمل مؤخر کر دیا گیا ہے. بالکل، حماس نے اپنے بیان میں اسرائیلی بمباری کو شرم الشیخ میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. بیان میں یہ کہا گیا اسٹریٹ فارورڈلی رفح کراسنگ کی مسلسل بندش اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل معاہدے کی شرائط پامال کرنے اور اسے سبوتاژ کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ حماس نے جنگ بندی کے ضامن ممالک سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ فوری اقدامات کریں، جب جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی پاسداری بھی ہو. اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، کچھ پریشر ہوگا تو وہ پھر حملے بند کرے گا اور معاہدے کی تمام جو اس کے کلوز ہیں اس پر عمل درآمد یقینی بنائے گا. دیکھیں یہ میں اس وقت آپ نے ڈسکس کیا تھا بیٹھ کر کہ یہ معاہدہ تو ہو رہا ہے، اس کا عمل درآمد کرانا بھی تو کسی کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا. وہی ذمہ داری کو چھوڑ کر جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں، امریکی جو عہدیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوں گی سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی وریڈ. مگر پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی اسرائیل تو ہے وہ فلسطین پر حملے کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے اور زخمی بھی ہو رہے ہیں. اچھا جی، اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بات نہ کریں تو کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور جو ان کا جو جنون ہے، جنگی جنون ہے، وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے. بن یامین نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو غزہ میں فوری اور شدید حملے کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے گئے ہیں. فیصلہ حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا ہے. وہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کچھ دنوں تک رہیں گے سام معاہدے پر، اس کے بعد پھر آپ خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے. تو اب یہ خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. یہ ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا، ہم تو معاہدہ چاہ ہی رہتے ہیں، آپ بھی آ گئے پریشر کے اندر، معاہدے کے اندر آپ نے معاہدہ کر دیا. آپ کا یہ جتھا، آپ کا یہ گروپ کوئی میزائل لانچ کرے گا، کوئی اسٹریٹجک فیک جو ہے وہ کاروائی کرے گا اور پھر آپ اس بیس کے اوپر دوبارہ سے کودیں گے غزہ کے اندر کہ بھئی حماس نے خلاف ورزی کی. اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اسٹیٹمنٹ یہ نیتن کا کہ نیتن یاہو جو ہے کہ حماس نے خلاف ورزی کی تھی اس لیے ہم کود رہے ہیں. حماس نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا اور اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے بھائی کہ یہ کوئی پروف نہیں مل رہے ہیں. 10 اکتوبر کے امن معاہدے کے بعد اب تک اسرائیلی افواج نے 125 بار معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اسرائیلی فوج کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں نا، یہ آپ کو ذرا کوٹ کر دیں کہ ان کی طرف سے کتنی دفعہ خلاف ورزی ہوئی ہے، جس میں 94 فلسطینی شہری بھی شہید ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ نیتن یاہو تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں خلاف ورزی، یہاں سے بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اچھا جی، انٹرنیشنلی خبروں سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا، آپ کچھ بات کر لیتے ہیں سردی کی آمد اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے فضائی آلودگی بہت تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے بلال. اگر ہم پنجاب کی بات کریں جہاں پر فضائی آلودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے. آج بدھ کے روز لاہور ایک بار پھر دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. اگر ہم عالمی ماحولیاتی ادارے کی بات کریں IQ ایئر کے مطابق بدھ کی صبح لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 403 نوٹ کیا گیا، جو کہ بہت زیادہ ہو گئی. کیونکہ بلال ہم 3-4 دن سے یہ خبر شامل کر رہے ہیں کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ لاہور کا وہ بڑھ رہا ہے، اب 403 ریکارڈ کیا گیا. بالکل، اب اس ریکارڈ کی بات کر لینا، انسانی صحت کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک سطح ہے. اس کے مقابلے میں بھارتی جو دارالحکومت ہے نیو دہلی، اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 235 رہا ہے، جبکہ جو محکمہ موسمیات ہے بلکہ ماحولیات ہے، انوائرمنٹل کا جو شعبہ ہے پنجاب کا، اس کے اعداد و شمار کچھ ایسے بتاتے ہیں کہ صبح 6 بجے لاہور کے کئی علاقوں کے اندر فضائی معیار انتہائی خطرناک ہو چکا تھا. کہنا نو، GT روڈ اور
جو مختلف روڈز ہیں وہاں پر AQI 500 تک جا پہنچا ہے، جو انتہائی مضر کیٹیگری کے اندر شمار ہوتا ہے، جبکہ دیگر جو علاقے ہیں نا جو شہروں کے اندر صورتحال مختلف نہیں دکھائی دے رہی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ سرگودا کے اندر AQI 344 ہے، فیصل آباد میں 296 ہے، ملتان میں 287 ہے، گجرانوالہ میں 274 ہے، قصور میں 257 ہے، شیخوپورہ میں 245 ہے، ڈیرہ غازی خان میں 217 ہے، جبکہ سیالکوٹ میں 162، بھاولپور میں 154 اور راولپنڈی میں 130 AQI یعنی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ادارہ تحفظ ماحولیات کے مطابق آج لاہور کا اوسطاً AQI 245 سے 275 کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ صبح 6 سے 9 بجے کے اوقات میں ٹریفک کے دباؤ اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث آلودگی کی شدت مزید بڑھ کر 315 سے 340 تک جا سکتی ہے۔ ایئر کوالٹی سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے والے عالمی اداروں کے مطابق گزشتہ 4 برسوں سے اکتوبر اور نومبر کے مہینے لاہور میں سب سے زیادہ آلودہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ادارہ تحفظ ماحولیات کے علی اعجاز کے مطابق اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں آلودگی بڑھنے کی بڑی وجوہات میں فصلوں کی باقیات جلانا، گاڑیوں کے دھوئیں میں اضافہ اور موسم کی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، تاہم مؤثر بہتری کے لیے شہری تعاون اور سخت عمل درآمد ضروری ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ ماسک پہنیں، اپنا خیال رکھیں، غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ اچھا جی، اب کچھ ٹپس کی بات کر لیں۔ موسم کی بات ہو گئی، ایئر کوالٹی اتنا خراب ہے پنجاب میں مختلف شہروں کا۔ ہائی بلڈ پریشر کی بات کر لیتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر آج کے دور کی ایک عام اور خطرناک بیماری بن چکی ہے۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے ابتدائی مراحل میں کوئی واضح علامت محسوس نہیں ہوتی، مگر یہ بیماری دل، گردے اور دماغ پر دیر پا اثر ڈال سکتی ہے۔ بالکل، اگر اس کے کامن علامات کی بات کریں نا تو اس کے اندر بڑا سر درد ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نظر دھندلانا شروع ہو جاتی ہے اور سینے کے اندر ایک دباؤ شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہائی بلڈ پریشر کے پیچھے کئی عوامل چھپے ہوتے ہیں، جیسے زیادہ نمک والی خوراک کا استعمال، وزن کا بڑھ جانا، شوگر یا زیادہ کولیسٹرول کا ہو جانا، جسمانی سرگرمی کی کمی یعنی کہ ایکسرسائز ورزش اگر آپ نہیں کرتے ہیں، یا پھر ذہنی دباؤ، کسی بھی آپ ڈپریشن، انزائٹی کے اندر ہیں، ٹینشن میں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی اثرات کی وجہ سے بھی موروثی طور پر بھی آپ کو تحفے میں ملتی ہے بیماری۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے روزانہ کم از کم منیمم بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں 30 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کرنا، نمک اور فاسٹ فوڈ کی مقدار کم کرنا، زیادہ پانی پینا، وزن کو کنٹرول کرنا، ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے مراقبہ یا یوگا کرنا، یہ دیٹ وڈ بی بینیفیشل فار یو، یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے کہ دوائی لے لیں اور پھر یہ چیز بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے تو باقاعدگی سے لینا لازمی ہے، اور غذائی اور طرز زندگی کی تبدیلیاں بھی لازمی ہے۔ بلڈ پریشر کی باقاعدہ جانچ ضروری، اور کسی بھی غیر معمولی علامات پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یاد رکھیں، صحت سب سے بڑا سرمایہ، اور ہائی بلڈ پریشر جیسی خاموش بیماریوں کو نظر انداز کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جی، اب آپ مجھے یہ بتا دیں، صحت کے بعد ہم نے ٹپس بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا نا، خبریں بھی امپورٹنٹ شامل کر لی، آج کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور بڑی پیاری جگہ ہے۔ اچھا، ایک ایسی جگہ جہاں پر پہاڑ بھی ہیں، جہاں پر ریگستان بھی ہے، جہاں پر آبشار بھی ہیں، دریا بھی بہ رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اتنی ساری چیزیں، سب چیزیں ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سینری بنا دی ہے، and you will be amazed to see۔ یہ جگہ ہے صوبہ بلوچستان کا خوبصورت ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنڈ ملیر۔ اس کی ایک رپورٹ تیار کی ہے، بڑے پیار سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے وہاں پر۔ کہیں پل کی خاموشی دل کو چھو لیتی ہے، کہیں سمندر کی گرج روح کو بے قرار کر دیتی ہے، اور کہیں صحرا کی وسعت انسان کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اگر یہ تینوں نظارے ایک ہی جگہ، ایک ہی منظر میں جمع ہو جائیں تو کیا ہو؟ یہی تو ہے بلوچستان کی وادیوں میں چھپا ہوا جادو۔ کنڈ ملیر، یہاں نیلا سمندر، سنہری ریت اور سرمئی پہاڑ ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ کنڈ ملیر مکران کوسٹل ہائی وے پر واقع ایک چھوٹی مگر دلکش بستی ہے، جہاں بلوچ ماہی گیروں کی زندگیاں سمندر کی موجوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ پہاڑ کے دامن میں آباد یہ بستی دن کے اجالے میں چمکتی اور رات کے اندھیروں میں خاموشی کی گود میں سو جاتی ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے کی تعمیر نے اس ساحل کو گویا دنیا کے نقشے پر نمایاں کر دیا۔ پہلے
सिर्फ चंद माहीगीर जानते थे, अब पूरी दुनिया में ये मशहूर है। गुज़िश्ता साल कुन मलीर को एशिया के 50 खूबसूरत तरीन साहिलों में शामिल किया गया। ये दर्जा बंदी सयाहत और फोटोग्राफी के एतबार से की गई थी और यकीनन ये एजाज कुन मलीर के हुस्न का एतराफ है। कुन मलीर के नीले पानी, सफेद रेत और पहाड़ों के बीच बने रास्ते से गुजरते हुए लगता है जैसे इंसान ख्वाब देख रहा हो। यहाँ का नीला पानी जैसे नीलम का अक्स, रेत इतनी नरम के कदमों के निशान भी पल भर में मिट जाएं। और जब शाम ढले तो सूरज समंदर की बाहों में डूबकर आसमान पर सुनहरी रंग बिखेर देता है। वो लम्हा ऐसा होता है जैसे फितरत खुद अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग मुकम्मल कर रही हो। कुन मलीर के इर्द गिर्द का इलाका सिर्फ साहिल नहीं बल्कि तारीख, कुदरत और अकीदत का इम्तिजाज है। मकरान कोस्टल हाईवे के रास्ते में हंगोल नेशनल पार्क वाक़ है, जहाँ नायाब चरिंदो परिंद, मारखोर और बेशुमार कुदरती नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहीं हिंदू अकीदतमंदों का कदीम इस्ताहान नानी मंदिर भी मौजूद है, जहाँ हिंदू ज़ायरीन अकीदत के दिए जलाते हैं। और फिर वो हैरत अंगेज मंजर चंद्रगुप्त का मट्टी का टीला, जहाँ से जमीन जैसे सांस लेती महसूस होती है। हवा के दबाव से मट्टी खुद ब खुद उबलने लगती है और इंसान बस देखता रह जाता है। कुन मलीर सिर्फ एक साहिल नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान खुद से मिलता है, जहाँ वक्त थम जाता है और फितरत कहती है कि आओ मुझे देखो कि मैं कितनी हसीन हूँ। यहाँ की खामोशी बोलती है, लहरों की सरसराहट गुनगुनाती है और पहाड़ अपनी बुलंद खामोशी में इंसान को सिखाते हैं कि जिंदगी का हुस्न यही है। वैसे आप गए बिलाल? कभी भी नहीं। छोटे वाले भाई और बड़े वाले भाई तो बहुत दफा जा चुके हैं, मैं रह गया हूँ इस नेमत से महरूम। अच्छा चलें जी। फिर आप गई हैं? नहीं, मैं भी नहीं गई हूँ, बट अब मुझे इस पैकेज को देखने के बाद दिल चाह रहा है कि मैं फौरन जाऊँ। एक जगह और आ गई है, पूरी मॉर्निंग स्पॉट की टीम को लेके जाना है ना। कुन मलीर। ये लिस्ट तैयार हो रही है, पता नहीं कब जाएंगे। चलिए जी, सेकंड सेगमेंट में मिलते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है और फिर बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और जो इंटरनेशनल डे आज मनाया जा रहा है, कौन सा दिन मनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।